अल्हम्दुलिल्लाह दरस क़ुरान का ये सिलसिला जारी व सारी है। सूरह बक़रा के 9 रुकू हमने तफसीर के साथ पढ़े और तकरीबन 82 आयात इसकी मुकम्मल हो गई और 10वां रुकू जो है वो आज हम पढ़ेंगे, बयान करेंगे। ये बात हमने आपको बताई थी कि ये जो हिस्सा है सूरह बक़रा का तकरीबन 10 रुकू जो दरमियान के हैं 5 से 15 तक के, इसमें अल्लाह पाक ने डायरेक्ट अहले यहूद को मुखातब किया है, क्योंकि वो मदीना मुनव्वरा की एक बड़ी आबादी थी और निज़ाम मईशत, निज़ाम हुकूमत और निज़ाम क़बाइल में उनका बड़ा हाथ था। तो अल्लाह पाक ने उन्हें दावत भी दी और उनकी जो तारीख़ी हैसियत है वो भी उन्हें बताई, और जो उनके जराइम थे वो भी अल्लाह पाक ने उन्हें बताए और उनके सामने हक़ाइक़ खोल कर अल्लाह पाक ने रखे। क्योंकि अल्लाह पाक ने बंदों को पैदा फरमाया है तो उसकी हिदायत का मिजाज ये है कि वो हर एक के सामने वाज़ेह होती। ऐसा नहीं होता कि एक इंसान गुंजलक हालात में रहे, हकीकत का उसको पता ना हो, या हकीकत किसी पर्दे में छुपी हुई हो और छुपा छुपा के रखी हुई हो। जैसे फ़लसफ़ा बयान करने वाले हैं, अरस्तु है, इब्न सीना है, वो अपने ज़माने में जब अपना फ़लसफ़ा बयान करते थे तो बड़ा मुश्किल अल्फाज में, बड़े मुश्किल अल्फाज में कि किसी को इसकी हकीकत का पता न चले, ये जदीद उलूम है, ये हम तक ही रहे। ये जैसे हुक्मा होते हैं, अपनी दवाइयों के इतने मुश्किल नाम रखेंगे और इतने मुश्किल नुस्खे बनाएंगे कि आप वो नुस्खा ले भी लेंगे पंसारी से, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आपने ख़रीदा क्या है, बस जो भी कूट के दे दिया। हालांकि वो होंगे वही जो नॉर्मल चीज़ें हैं, सौंफ है, सुंड है, नॉर्मल चीज़ें, लेकिन उसके नाम इतने मुश्किल रखे हुए। तो ये लोगों का दुनिया में मिजाज है कि जो चीज़ हमारे पास है वो हमारे पास रहे और लोग हकीकत तक ना पहुंच सकें या हमारी बराबरी ना कर सकें। ये एक सोच होती है, मिजाज, लेकिन ये हिदायत का मिजाज नहीं है अल्लाह पाक की तरफ से। कुरान करीम आसान है, इसके अल्फाज आसान हैं। अल्लाह पाक ने जो पूरा निज़ाम हिदायत बनाया है उसको समझना आसान है और उसमें कोई देहाती पढ़े लिखे का फ़र्क नहीं है इस एतबार से कि कोई भी उसे समझ सकता है। तो ये अल्लाह की सुन्नत है कि वो अपने बंदों को बताता है, कोई भी हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास जो है वो बड़े कट्टर काफिर आए और ख़ुद उनको यकीन था कि हम मारे जाएंगे, लेकिन जब हुज़ूर के पास आके माफ़ी मांग ली तो हुज़ूर ने माफ़ कर दिया। और इसमें बड़े अजीब व गरीब वाक़यात भी हैं कि कैसे कैसे सख्त लोग या हुज़ूर अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने वाले लोग जब हुज़ूर के पास आए थे। हज़रत इकरमा बिन अबू जहल ने कितना हुज़ूर को सताया और उनके जो बेटे हैं वो भाग रहे थे और समंदर में तूफ़ान आ गया तो कहा कि अगर बच गया तो वापस जाऊँ, और बच गए। तो किसी ने कहा कि वो करीम है, तुम क्यों छुपते फिर रहे हो, जाओ उनके पास। गए, हुजूर ने माफ़ कर दिया। तो अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ जो है ना वो असल ये है कि आप हिदायत तक पहुँच जाएं, हकीकत तक पहुँच जाएं। रास्ता बहुत ही आसान किया जाता है, बार बार माफ़ किया जाता है, बार बार जो है वो आपकी जो गलतियां हैं उनको धोया जाता है। और जब तक कि इंसान खुद ही अपना बेड़ा गर्क ना कर ले तो एक अलग चीज़ है, वगरना अल्लाह का जो निज़ाम हिदायत है और अल्लाह जो अपने बंदों से प्यार और मोहब्बत करता है, जितना अल्लाह अपने बंदों, अब देखें इनकी हिस्ट्री में जो अहले यहूद हैं, नबियों का कत्ल भी है, इनकी हिस्ट्री में जो है वो सारी अखलाकी बुराइयां भी हैं, नबियों से दुश्मनियां भी हैं,
सब कुछ है, اور حضور کے زمانے میں بھی یہ یہی کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے کتنی بڑی صورت ان کے بارے میں نازل کی، سارا ایسے کھول کے رکھا ہے، موتیوں کی طرح دھلے ہوئے الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ واضح ہے کہ دیکھو یہی حقیقت ہے، تمہارے آباء و اجداد نے جو کیا آؤ تم حق کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تمہیں وقت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، اپنا نبی دے رہا ہے، محمد عربی تمہیں عطا کر رہا ہے، کیا رہ گیا؟ آ جاؤ اللہ کے پاس۔ تو یہ اللہ کی بڑی محبت ہے، اور یہ محبت اللہ اپنے ہر بندے سے کرتا ہے، وہ کسی قوم کا ہو، گورا ہو، کالا ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، کہیں کا بھی ہو، سب کو اللہ برابر پیار دیتا ہے، بندہ ہونے کی حیثیت سے اپنی طرف بلانے کے لیے سب کو برابر مواقع دیتا ہے، آ جاؤ میرے پاس۔ تو یہ ایک بڑی ان آیات کے تحت بڑا واضح پیغام ہے جسے میں نے تمہید کے طور پہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کیسے اللہ پاک اپنے سخت دل بندوں کو بھی واضح نشانیوں کے ساتھ اپنے پاس بلاتا ہے۔ تو زندگی میں اللہ کی طرف جانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، انسان کو اس سے دور نہیں ہونا چاہیے، جو اس سے دور ہو جاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کے پاس واپسی کے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھ بھی نہیں پاتا، اور روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے اور وہ پچھتاتا رہ جاتا ہے۔ تو 10واں رکوع ہے یہ، اس میں مزید اللہ پاک نے وہ جو اہل یہود کے جو کچھ ان کی غلط فہمیاں تھیں ان کو پھر اللہ پاک نے ان کی ہسٹری کے ذریعے واضح فرمایا۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں تو ہمیں کسی نئی کتاب کی کیا ضرورت، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں کسی نئے نبی کی کیا ضرورت، ہم جب اہل کتاب ہیں ہمیں اصول و ضوابط اور چیزوں پہ عمل کرنے کی کیا ضرورت، ہم تو ویسے ہی اللہ کے پیارے۔ تو اللہ نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ قانون اور ضابطہ تمہارا بالکل غلط ہے، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہی تو اللہ کی مانتے ہیں، یہ تم نے جو فلسفہ الٹ دیا ہے بالکل کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کی نہیں مانیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں بالکل الٹ فلسفہ ہے۔ اللہ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، جو اللہ کا جتنا پیارا ہوتا ہے وہ اتنی اللہ کی بات مانتا ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اس کو اپنے ذہن سے نکالو۔ تو یہی خلاصہ ہے جو ہم رکوع آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، جو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہیں عبادت کرو گے سوائے اللہ کے۔ یہ اللہ پاک نے ان سے عہد لیا، معاہدہ ہوا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ یہ پوری جماعتوں کو اکٹھا بٹھاتے تھے، پورے قبائل کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، کہا کہ اللہ تم سے ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ کیا معاہدہ ہے؟ اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے، پھر وہ حکم پورا دہرایا جاتا ہے، سارے لوگ اجتماعی طور پہ اس کو دہراتے تھے کہ ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں، ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں۔ تو وہ ایک اجتماعی ماحول میں جو ایک ان کا معاہدہ ہوتا تھا تو وہ ذہنوں میں کیا رہتا تھا؟ تر و تازہ رہتا تھا کہ ہم تو اللہ سے علل اعلان اجتماعی شکل میں ہم اللہ سے معاہدہ کر کے آئیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ تو اس کا اللہ پاک نے اشارہ دے دیا کہ ہم اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم تم سے عہد لیا کرتے تھے، وہ نسل در نسل بھی تمہارے درمیان چلتا تھا۔ آگے جب نسل بڑھتی تھی تو کہا جاتا تھا یہ دیکھو ہم نے اپنے نبی جو نیک اور پاکیزہ لوگ ہوتے تھے ان میں، وہ کہتے تھے کہ یہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت موسیٰ نے ہم سے کہا تھا کہ بھئی یہ معاہدہ ہے، ہم یہ معاہدہ یوں کر کے آئیں تو میرے بیٹے اس کو سنبھال کے رکھنا۔ تو یہ معاہدہ اللہ پاک کا ان سے تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرے،
नंबर 2, वबिलवालिदैन इहसाना, और ये अहद लिया गया इनसे कि अपने वालिदैन के साथ भलाई के साथ पेश आएँ। एहसान, अल्लाह का हक़ क्या है? इबादत। वालिदैन का हक़ क्या है? एहसान। अलग अलग हक़ है, एक हक़ नहीं है दोनों का। इबादत वो अल्लाह का हक़ है, वालिदैन के लिए अलग हक़ बयान फरमाया। कुरान करीम में 4 मकाम ऐसे हैं कि जहाँ अल्लाह के बाद वालिदैन का ज़िक्र किया गया है, उनका हक़ ज़िक्र किया गया, मुत्तसिल मिलाकर 4 मरतबा मिलाकर अल्लाह पाक ने वालिदैन के हक़ को ज़िक्र फरमाया। और उसमें बताना ये मकसूद है कि अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर कायनात में बंदे पर कोई हक़ सबसे बड़ा होता है तो वो उसके वालिदैन का होता है। और अगर वालिदैन के हक़ में भी इबादत नहीं है, एहसान है, भलाई करना है, तो जब वालिदैन की इबादत नहीं है तो फिर कायनात में किसी की भी इबादत नहीं। और वालिदैन के साथ भलाई के साथ पेश आना, उसकी अहमियत अल्लाह पाक ने यूँ बयान फरमा दी कि अपने हक़ के बाद अल्लाह वालिदैन की बात करता है। वबिलवालिदैनि इहसाना, उनके साथ भलाई करनी है। एक ही रवैया है जो अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया, भलाई करनी है उनके साथ। इसका अपोज़िट वो नहीं करना, उन्हें तकलीफ़ नहीं देनी, अज़ियत नहीं देनी, उन्हें परेशान नहीं करना, उन्हें तंग नहीं करना, उनकी नाफरमानी नहीं करनी, उन्हें सताना नहीं है। अज़ियत में सारी अज़ियतें दाखिल, जिस्मानी अज़ियत नहीं दे सकते, ज़हनी अज़ियत नहीं दे सकते। बाज़ बच्चे कहते हैं हमने आपको क्या किया, हमने तो कुछ नहीं कहा आपको, लेकिन उनका रवैया ऐसा होता है ज़िंदगी में कि वालिदैन कुढ़ते रहते हैं, तकलीफ़ में होते हैं कि मेरा बेटा ऐसा क्यों करता है। बेटा कहता है मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा, मैंने आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं, किसी भी किस्म की अज़ियत नहीं दे सकते। अगर आपने उनको मारा नहीं है तो आपने उनको ज़हनी अज़ियत भी नहीं देनी। औलाद का ये हक़ है कि औलाद पर ये हक़ है कि औलाद इस तरह का रवैया रखे कि माँ बाप उससे खुश हों, माँ बाप उसका ज़िक्र करने में खुशी महसूस करें, माँ बाप जो है वो उनके साथ बैठ के राहत महसूस करें, माँ बाप उनका ज़िक्र करके राहत महसूस करें। औलाद की वजह से माँ बाप को शर्मिंदगी ना हो, औलाद की वजह से माँ बाप का कहीं सर नीचे ना हो, औलाद की वजह से माँ बाप छुप छुप के रोएं ना, और औलाद की वजह से माँ बाप कहीं ये दुआएं ना करें कि या अल्लाह हमें ना ही देता तो अच्छा था, ऐसी औलाद किसी को ना देना, ये दुआएं ना कर रहे हो वालिदैन। तो इनका सबसे बड़ा हक़ है, बड़ी तवज्जो के साथ और बड़ी अहमियत के साथ इंसान जो है वो उनका ख्याल रखे। इसमें जहाँ जिसमें जो कमी है वो उस कमी को पूरा करे। अभी हमारे पास ज़िंदगी है, सारे मामलात हमारे हाथ में, जहाँ जिससे कमी है वो कमी को पूरा करें। कि ये अल्लाह पाक ने सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदी सी नहीं बल्कि सारी उम्मतों से अल्लाह ये अहद लेता था कि तुम्हें वालिदैन की नेमत दी है, इनके साथ अज़ियत वाला मामला नहीं, एहसान वाला। वालिदैन के बाद वज़िल क़ुरबा, जो आपके रिश्तेदार हैं उनके साथ भलाई करना, अच्छाई करना, वालिदैन का हक़। फिर वालिद के रिश्ते से जो रिश्ते बनते हैं और फिर जो वालदा के रिश्तों से रिश्ते बनते हैं, वो सारे रिश्ते आपके ज़विल क़ुरबा हैं, आपके करीबी हैं। अल्लाह बाकायदा उनका ज़िक्र फरमाता है, करीब वाले जो आपके रिश्ते में बाप की तरफ से, माँ की तरफ से हैं, अल्लाह हुक्म देता है कि उनके साथ अच्छाई करो, उनके साथ भलाई करो। ये अल्लाह का हुक्म है, ये बाय चॉइस नहीं है कि किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, मेरी मर्ज़ी। मेरे वालिदैन के साथ अच्छा हूँ मैं, मेरा घर अच्छा चल रहा है, मेरी अपनी फैमिली के साथ मैं ठीक हूँ, बाहर वालों के साथ जो करूँ नहीं। अल्लाह ने एक तरतीब बनाई। सबसे पहले अल्लाह ने अपना हक़ बयान फरमाया, फिर वालिदैन का अलग ज़िक्र फरमाया,
پھر ذویل قربا کا الگ ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ خدا کے حکم کے تحت آ کے فرض ہو گیا، یعنی ہم پہ حق بن گیا یہ کہ ہم جو ہے وہ اگر اس میں کمی کریں گے، کوتاہی کریں گے اور ذویل قربا کا خیال نہیں رکھیں گے، اگر ہمارے پاس استطاعت ہے ہم ان کا خیال رکھ سکتے ہیں، اور ہم نے خیال نہیں رکھا تو ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور اس ترتیب کو بھی اگر کسی نے الٹ دیا کہ دور کے لوگوں کا تو وہ خیال رکھ رہا ہے لیکن قریب کے لوگوں کا خیال نہیں رکھ رہا، اپنے رشتہ دار اس سے محروم ہیں، باہر کے لوگ نوازے جا رہے ہیں، تو بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا۔ وہ ترتیب جو خدا نے دی ہے وہ خدائی ترتیب ہے، اس کے مطابق کریں آپ، جس کا جو حق بنتا ہے پہلے اس کی طرف توجہ کریں تاکہ جو ہے وہ اللہ کا یہ حکم پورا ہو۔ اس کے بعد فرمایا والیتامیٰ والمساکین، اور رشتہ داروں کے بعد آپ دیکھیں ایک خونی رشتہ، اس خونی رشتے کے بعد اللہ پاک نے پھر ایک فہرست ذکر فرمائی کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، خدا کا نظام دیکھیں کتنا بندوں کا خیال رکھنے والا نظام ہے کہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ترتیب بتائی جا رہی ہے، والدین، ذوی القربا اور معاشرے میں یتیم اور مسکین۔ سب سے پہلے جو آپ کی اپنی فیملی میں یتیم اور مسکین ہیں ان کے ساتھ آپ نے بھلائی کے ساتھ پیش آنا ہے، اور پھر پورے معاشرے میں آپ جس یتیم و مسکین تک پہنچ سکتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی سہارا نہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان تک پہنچنے والا نہیں، اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو حکم دیا ہے کہ تم ان تک پہنچ جاؤ، ان کا خیال رکھو۔ اگر ان کے مال تمہارے اموال کے ساتھ مکس ہیں تو کہیں وراثت میں ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، یا اگر تم ان کے مال کے امین بنائے گئے ہو تو یہ نہیں کہ یار ان بچوں نے کون سا ہم سے پوچھنا ہے، ان کا مال ہڑپ کر جاؤ۔ تو حق کسی بھی طرح لاگو ہو سکتا ہے، فیملی میں ان کے مال کے مکس ہونے سے، اور معاشرے میں کسی یتیم اور مسکین کا تعلق آپ سے بن سکتا ہے۔ تو جب تک انسان معاشرے میں ان لوگوں تک نہیں پہنچے گا وہ خدائی ذمہ داری سے فارغ نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ہاں جواب دہی سے فارغ نہیں ہوگا جب تک کہ اس پوری فہرست کو اپنی نظر میں نہ رکھے۔ تو یعنی یہ ہم پہ حق بنایا گیا، اس میں بھی کوئی ہمارے لیے چوائس نہیں رکھی ہے کہ میں نہیں اگر کسی یتیم تک پہنچا تو کیا ہو، اللہ نے حکم دیا ذوی القربا والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، تو والمساکین یہ اللہ پاک نے حکم دیا۔ پھر فرمایا وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، وقولوا للناس حسنا، یہ بھی اللہ نے ان سے عہد لیا کہ بات تو اچھی کرو لوگوں کے ساتھ، اتنا تو کر سکتے ہو، چلو جی مال نہیں ہے تو زبان تو اچھی بول، لہجہ اس میں تو مٹھاس لا سکتے ہو، تو بات اچھی کرو۔ یہ جو جملہ ہے وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھائی والی بات کرو، اس کا سب سے پہلا جو تعلق ہے وہ اوپر والی فہرست کے ساتھ ہے، والدین، ذوی القربا، یتامہ اور مسکین، اس فہرست سے یہ جڑا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ، یعنی ان کا حق کیا ہے، ایک حق ان کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ بات آپ اچھی کریں۔ یتیم و مسکین ہوتے ہیں ویسے ہی دل ان کا چھوٹا ہوتا ہے، اور آپ ان کو جھڑک کے بات کریں گے وہ اور ان کا دل ٹوٹے۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یتیم و مسکین بھی کوئی ٹیڑھی بات ہم سے کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ غصہ آتا ہے کہ یار ایک تو میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیسی بات کر رہا ہے، تو آپ کو پھر غصہ آتا ہے تو آپ ہو سکتا ہے سخت بات کر جائیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کا اللہ نے خاص خیال رکھنے کا حکم دیا ہے کہ ان سے جتنا درگزر کر سکو، اپنے والدین سے آپ کوئی غصے میں آ گئے، اپنے رشتہ داروں سے آپ کو کوئی غصے والی بات فیل ہوئی، یا یتیم مسکین جو کمزور طبقہ ہے آپ کے معاشرے کا، جن کو اگر آپ ڈانٹ دیں تو وہ چپ کر کے سن لیں گے، انہیں پتہ ہے ان کا کوئی سہارا نہیں، آپ ان کو اگر سخت بات کہہ دیں گے آپ کو پتہ ہے یہ پیے گا، پینے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں،
کہتے ہیں نا کہ انسان کا غصہ بھی جو ہے وہ سمجھدار ہے، کہ کسی طاقتور کو دیکھ کے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور کسی کمزور کو دیکھ کے ابل کے نکلتا ہے، کیونکہ انسان کو پتہ ہے کہ یہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اصل جو مستحق ہیں اس بات کے کہ آپ ان سے بڑے خاندانی طریقے سے بات کریں، بڑے نرمی والے انداز میں بات کریں، وہ غریب آدمی، وہ کمزور آدمی، امت محمدی کا یتیم فرد ہے، مسکین فرد ہے، کمزور فرد ہے۔ اللہ نے دیکھیں ان کا حق ذکر کیا اور کتنا جامع جملہ ساتھ فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات، ان لوگوں سے بھی اور پورے معاشرے سے۔ ہمارا جو قول ہوتا ہے اور ہماری جو بات ہوتی ہے وہ ہماری پہچان ہوتی ہے، اس میں تکبر کی جھلک بھی آ سکتی ہے اور اس میں محبت اور اپنائیت کا جذبہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور یہ اللہ نے جو ان سے عہد لیا وہ دیکھیں، یہ انسانیت سے جڑی ہوئی چیزیں، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور آخر میں اس آیت میں فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ چیز میں آپ کو بڑے واضح انداز میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ خدا کے یہ جو دو نظام ہیں، نماز اور زکوٰۃ، یہ دو نظام اللہ سے تعلق اور بندوں سے تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے عبادت کی پہلے بات کی، دیکھیں لا تعبدون الا اللہ، پھر بندوں کے حقوق بیان کیے، تو ساری فہرست بیان کرنے کے بعد آخر میں کہا نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، یعنی یہ دو چیزیں ذکر کر کے اس کو بالکل کمپلیٹ کیا کہ جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اور زکوٰۃ یعنی بندوں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، اگر وہ یہ دو کام کرتا رہے تو سارے زمانے کے حق ادا ہوتے رہتے۔ اس میں عبادت بھی آ گئی، اس میں لوگوں کے حقوق بھی آ گئے، تو آپ اس کو نظام صلاۃ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کہیں پر بھی باہر جائیں اور آپ سے نظام صلاۃ کی بات ہو تو آپ کہیں نظام صلاۃ خدا سے تعلق ہے۔ نظام زکوٰۃ یہ صرف 2.5% نکالنے کا نام نہیں ہے، یہ بندوں اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کی مدد کرنا، اچھا مشورہ دینا، اچھی بات کہنا، یہ سب نظام زکوٰۃ ہے۔ یہ دو نظام معاشرے میں سارے ہمارے احکامات کی جڑ اور بنیاد ہے۔ تو آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں، آیت نمبر 83 میں، کہ اللہ پاک نے ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی ان کا خلاصہ کر دیا۔ تو اللہ ان سے کہتا ہے ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے، یہ عہد بھی تم نے پورا نہیں کیا، الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے لوگ تم میں عہد پورا کرتے تھے، وانتم معرضون، اور تم منہ پھیرنے والے ہی تھے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، کبھی جو ہے وہ والدین کے ساتھ کوئی اونچی آواز میں کبھی کسی نے بول دیا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، تو فوراً اس نے معافی مانگی۔ ایک ہی ہوتا ہے، رشتہ داروں میں کچھ کمی ہم سے رہ گئی، معاشرے کے لوگوں سے کچھ کمی رہ گئی، اللہ فرماتا ہے ان کا یہ معاملہ نہیں تھا، تو 2 دفعہ پھرنے کا لفظ اللہ نے لایا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے، آخر میں کہا وانتم معرضون، اور پھرنا تو تمہارا قومی مزاج بن چکا تھا، یہ بد اخلاقیاں یہ تمہارا قومی مزاج تھا، تمہاری طبیعت ہی ایسی بن گئی تھی۔ آج بھی آپ اپنے معاشرے میں اگر تلاش کریں گے کہ بھئی قومی مزاج میں کیا کیا چیزیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ظلم و ستم کیسے قوم کا مزاج بن گیا، حقوق کی پامالی کیسے قوم کا مزاج بن گیا۔ تو اللہ نے اس کو وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ کہہ کے اشارہ کر دیا کہ یہودیوں تمہارا مزاج ہی پھرنا ہے، اور یہ امت مسلمہ کو بھی ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ایک اور عہد کا ذکر کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ہم نے تم سے عہد لیا تھا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنوں کے خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے قبیلے والوں کو
تم ان کے دیار، ان کے شہر اور ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ ثم تم نے یہ اقرار بھی کیا تھا، وانتم تشہدون، اور اس اقرار کے تم گواہ بھی ہو۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر وہی ہو تم، تقتلون انفسکم، تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل بھی کیا، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نے اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے، اپنے شہر سے جلا وطن بھی کرایا۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم سرکشی اور گناہ کے ساتھ اپنے بھائیوں پر چڑھ دوڑے، ان کے خلاف تم نے مدد کی۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ کبھی قیدی بن کے تمہارے سامنے آتے تو فَادُوهُمْ، تو تم ان کا فدیہ دے کے انہیں چھڑا دیتے۔ یہاں پر اللہ پاک یہ ذکر فرما رہا ہے کہ میں نے ذکر کیا تھا پیچھے ایک تفسیر میں، کہ ایک آیت کی تفسیر میں، کہ انہوں نے شہر اریحا، فلسطین کا جو ایک شہر تھا، وہ سب سے پہلے انہوں نے فتح کر لیا۔ تو اب یہ تھا کہ شہر فتح کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی مرکزی حکومت نہیں بنائیں گے، ہمارے 12 قبیلے ہیں تو 12 حکومتیں ہوں گی، ہر قبیلے کی اپنی اپنی حکومت ہوگی۔ تو ہر قبیلے نے اپنی اپنی حکومت بنائی۔ اب یہ کرتے تھے کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ کرتا تھا، آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے تو معاہدہ تم سے یہ کیا تھا کہ اپنوں کو بھی قتل کرو گے، ہم نے تمہیں دشمنوں کے لیے کہا تم آپس میں ایک دوسرے کو مارو گے، تو لڑتے جھگڑتے تھے۔ اچھا، کبھی ایسا کرتے تھے کہ قریب کی ریاست سے کسی ایک قبیلے نے ساز باز کر لی اور کہا کہ تم اس قبیلے پہ حملہ کرنا اور اس کے لوگوں کو مار سکتے ہو تو مار دینا، جتنے پکڑ کے لے جا سکو لے جانا، ہم تمہیں سہولت دیں گے، تمہارے لیے آسانی کریں گے۔ تو اب قریب کی ریاستوں سے جو کافر تھا وہ آتا، کسی قبیلے پہ حملہ کرتا، اور 7 قبیلے والا ان سے یہودی ملا ہوا ہوتا، اپنے ہی بھائی کے خلاف۔ صرف قبیلے کا فرق ہے، ورنہ تھے تو مسلم، یعنی آپس میں بھائی تھے اور مسلمان تھے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اب وہ جو حملہ کرتا وہ لوگوں کو لے کے چلا جاتا۔ اب ان کو پتہ چلتا کہ بھائی سازش تو انہی کی ہوتی، تو ان سے کہا جاتا کہ بھائی ہمارے پاس قیدی ہیں، اگر تم چھڑانا چاہو، تو پھر یہ جاتے پیسے لے کے اور کہتے ہاں یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے ہی ہیں، یہ تو اہل یہود ہیں، یہ تو ہم ان کا فدیہ دیں گے۔ تو پھر ان کا فدیہ دیتے، پھر فدیہ دے کے ان کو چھڑا کے لاتے اور کہتے دیکھیں ہم نے تمہاری کیسے مدد کی۔ یہ ان کا رویہ تھا۔ اس رویے کو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے تو تم سے عہد لیا تھا کہ تم ایسا نہیں کرو گے، کہ نہ کسی کو قتل کرو گے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون، اب اس آیت کو دیکھیں تو تم ہی تو وہ ہو جنہوں نے قتل کیا انفسکم، اپنے لوگوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اپنے لوگوں کو ان کے شہر سے نکالا بھی، یعنی ان کو اغوا بھی کرایا۔ تظاہرون علیہم، تم مدد کر رہے تھے ان کے خلاف، بالاسم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور سرکشی کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب وہ قیدی بنا کے تمہارے سامنے لائے گئے تو فادوہم، تم ان کا فدیہ بھی دے رہے تھے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، کیا اپنے قبیلے سے ان کو نکالنا یہ تم پہ حرام نہیں کیا گیا تھا؟ یہ تم پہ حرام نہیں تھا کہ ان کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر کے تم ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ نکلوانا حرام نہیں تھا کیا؟ تو تم نکلوا رہے ہو، کام حرام کر رہے ہو، پھر ان کو چھڑا رہے ہو، کام حلال کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو تو۔ اب اللہ پاک جو بات بیان کرنا چاہتا ہے، جو اصول دینا چاہتا ہے، وہ آگے بیان فرمایا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر، وتکفرون ببعض، اور بعض کتاب پر کفر کرتے ہو؟ یہ تمہارا مزاج ہے کہ نیکی کو گناہ سے ملاتے ہو، شرک کو کفر سے ملاتے ہو، بغاوت کو محبت سے ملاتے ہو؟ یہ کون سا طریقہ ہے تمہارا؟ یہ ملاوٹ کیسی ہے؟ آج آپ دیکھیں نا، یہ بڑا ایک اصولی آیت اللہ نے دی ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ کہتا ہے کہ کیا تم لوگ بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کتاب کا کفر کرتے ہو؟
اپنی مرضی والی چیز پہ عمل کرتے ہو اور مشکل چیز کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ سرکاری آفیسر کہتا ہے کہ ہمارے یہاں سسٹم ہی رشوت کا ہے، ہم مجبور ہیں، اس کے بغیر چل نہیں سکتے۔ پھر آ کے مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے، پھر نیکی کی بات بھی پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، میں تو ادھر بھی جاتا ہوں، یہ بھی نیکی کرتا ہوں، کلمہ شریف بھی بہت پڑھتا ہوں، استغفار بھی بہت پڑھتا ہوں میں۔ دیکھیں نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ تاجر کہتا ہے جی سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، کیسے چلیں گے سود کے بغیر؟ یہودی بھی یہی کہتے تھے، کیسے سیاست کے بغیر کیسے چلیں گے؟ قبیلوں کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے، یہ سر اٹھا لیتے ہیں، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے آگے نکل رہا ہے تو یہ سازشیں کرتے ہیں، مجبوری ہے، کیا کریں، سیاست کرنی پڑتی۔ تو یہ تو ایک طوائف کی بھی مجبوری ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ مجبوری تو کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کیسے چلیں گے، یہ تو محنت ہے ہماری۔ تو جو بندہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے وہ کچھ اچھائی بھی کر رہا ہے اور اپنی برائی پہ مطمئن ہے اپنی اچھائی کی وجہ سے۔ سود کھا کے وہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، کتنا اچھا کام۔ لوگوں کی دولتیں لوٹ کے اگر کوئی راشن بانٹ رہے تھے، اس کی تصویریں بنا رہے کہ میں تو راشن بھی بانٹتا ہوں، اللہ نے اس کو بڑی سختی سے بیان فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ تم اپنی بیوی سے کہتے ہو خالص میری رہو، اولاد سے کہتے ہو بیٹا خالص میرے رہو، ملازم سے کہتے ہو بیٹا خالص میرے رہو، وفادار، مجھے کبھی دھوکہ مت دینا، یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے بندے تو جو اپنے ملازموں سے چاہتا ہے وہ تو میرے لیے نہیں چاہتا، میرے ساتھ تو کیسے ملاوٹ کر کے آتا ہے، کس کو دھوکہ دیتا ہے؟ تو یہ ہم سب کو من سے جھنجھوڑا گیا، اندر سے جھنجھوڑا گیا۔ جہاں جہاں ہم کم ہیں اور زندگی میں ہم 50-50 کی زندگی گزارتے ہیں کہ 50 اللہ کے لیے اور 50 شیطان کے، اللہ نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے اور مومن کو خالص بنانے کی بات کی ہے، اور مثال یہودیوں سے لائی ہے اور ان کے عمل سے اللہ پاک نے ذکر کیا۔ اور اس وقت کے بھی جو یہودی تھے وہ بھی یہی کرتے تھے۔ بنو قینقاع ان کا قبیلہ تھا، وہ مدینہ کے انصار قبائل سے ان آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اب دو قبیلے یہودیوں کے ایک انصار کے قبیلے سے ملے ہوئے تھے، دو ان کے ساتھ ایک دوسرے انصار قبیلے کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو آپس میں یہ جو یہودی ہیں نا وہ ایک دوسرے کی خلاف مدد کرتے تھے انصار کی۔ تو یہ اس وقت بھی ان کی سچویشن تھی جو تاریخی پس منظر میں اللہ نے بیان فرمایا، اور آپ اس کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ آج تک آپ اس کو لا سکتے ہیں۔ آپ سیاسی جماعتوں کے معاملات دیکھیں، کارکنوں کو اس پارٹی کا ہے مار دو، تشدد کرو، یہ میری پارٹی ہے، سارے حالانکہ مومن بھائی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنے کا آج کے حالات میں آپ دیکھ لیں، غداریاں، بے وفائیاں، تکلیفیں، اذیتیں، قدرت ہو تو مار دینا، قتل بھی ان کے ذمے ہیں کتنے سیاسی پارٹیوں کے، اور کتنا مشہور ہے یہ زمانے۔ یہ کیا یہ مسلمان ہیں؟ کیا یہ اللہ سے کہیں گے کہ ہم مسلمان تھے؟ اللہ کہے گا میں نے تمہیں یہودیوں کی مثال دی تھی، یہ یہودی کام ہے، میں نے یہودیوں کو سمجھایا، ان کو سمجھا کے تمہیں سمجھایا کہ یہ ان کے کام ہیں، تو اب بھی تم دل میں کینہ اور نفرت رکھ کے آگے بڑھو گے اسی طرح۔ تو یہ بڑا واضح حکم ہے، دل کیسا ہونا چاہیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ایک مومن پھر کیسا ہو، قرآن کیسا مومن چاہتا ہے، اس لیے ریفلیکٹ ہو رہا ہے حالات میں، مومن کیسا ہو۔ یہ قرآن کا اپنا ایک مومن ہے، قرآن کا اپنا ایک بندہ ہے، قرآن کا اپنا ایک تربیت یافتہ بندہ ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں خالص اللہ کے لیے کریں، گھر چلا لیں خالص اللہ کے لیے، سارے معاملات میں جو ملاوٹ سے پاک ایمان ہے نا وہ مطلوب۔
تو یہ جملہ ذہن کی دریچوں پہ ہمیشہ لکھا ہوا ہو، ہمیشہ اللہ سے بغاوت کرتے ہوئے یاد آ جائے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کتاب کا تم کفر کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اب آپ دیکھیے نتیجہ اس کا، اللہ فرماتا ہے یہ کام کرنے والے جو بتایا گیا، فما جزا، ان کی کوئی جزا نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، یہ بعض کتاب کو ماننے والے اور بعض کتاب کا انکار کرنے والے، ان کا صرف ایک بدلہ ہے، اللہ نے فرمایا الا، صرف ایک، خزی فی الحیات الدنیا، میں ایسے لوگوں کو دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیتا ہوں جو میرے نہیں ہے خالص، اس زمانے میں جو اپنے بھائیوں کے نہیں ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے نہیں ہیں، قبیلے کی تقسیم، زبان کی تقسیم، رنگت کی تقسیم، علاقے کی تقسیم، پارٹی کی تقسیم، اب تو مسلکوں اور فرقوں کی تقسیم ہے۔ ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کو مارنا چاہتا ہے، مٹا دو ان کو زمین سے، یہ خدا کا دین ہے۔ اللہ فرماتا ہے رسوائی، اب آپ رسوائی دیکھیں کیسی رسوائی ہے، نہ کسی کو سر مل رہا ہے نہ کسی کو پیر مل رہا ہے، کہ کریں کیا ان حالات میں، یہ رسوائی ہے خدا کی طرف سے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں رسوائی، ویوم القیامتی، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، یہ لوٹائے جائیں گے بڑے سخت ترین عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے جو آپ کام کر رہے ہیں۔ آخری آیت میں فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا، انہوں نے خرید لیا ہے دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی، آخرت کا سکہ دے کے، آخرت کی قیمت دے کے۔ سکہ کون سا دیا؟ آخرت کا۔ خریدا کس کو؟ دنیا کو۔ جو چیز سکہ دے کے خریدی جاتی ہے نا، بندے کے نزدیک اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اپنا وقت لگاتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، نوٹ کماتے ہیں، نوٹ ہماری جیب میں آ جاتا ہے، وہ نوٹ لے کے ہم جو چیز خریدنے جائیں گے، جو ہم نے خون پسینے سے نوٹ کمایا، وہ نوٹ دے کے ہم روٹی لے رہے ہیں، دودھ لے رہے ہیں، گھر لے رہے ہیں، جو بھی چیز دنیا کی لے رہے ہیں، ہمارے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم یہ سکہ اپنا جو ہے یہ دے کر وہ چیز ہم لیں، اس کی اہمیت ہے جس پر نوٹ قربان۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے دنیا کی زندگی کو، جو چیز خریدی جاتی ہے وہ اہم ہوتی ہے، اور انہوں نے سکہ کیا دیا ہے؟ فرمایا بالآخرہ، آخرت داؤ پہ لگائی، آخرت بیچ دو، وہ دے دو، اور خریدو کیا؟ دنیا خرید۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم بھی نہیں کیا جائے گا، اللہ فرماتا ہے ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ایسے لوگوں کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ 10 رکوع مکمل ہو گئے، اور اس میں اللہ پاک نے جو حالات ہیں اہل یہود کے، ان کی سابقہ تاریخ سے، وہ سب بیان فرمائے، لیکن بڑے اصولی انداز میں اللہ پاک نے ہمارے سامنے بھی اپنے پورے معاشرے کا خیال رکھنا۔ ماں باپ تو ماں باپ ہیں، بڑی چیز ہے۔ اللہ نے مومن بھائیوں کا کیسا ذکر فرمایا کہ مومن مومن پہ بغاوت نہیں کرتا، مومن مومن کو کنویں میں دھکا نہیں دیتا، مومن مومن سے فراڈ نہیں کرتا، مومن مومن کو رسوا نہیں کرتا، مومن مومن کو بے عزت نہیں کرتا، مومن مومن کو بے شرم نہیں کرتا کہیں پہ، مومن مومن کو بیچتا نہیں ہے، جسے ہم بیچ دیتے ہیں نا اپنے مفاد کی خاطر، چاہتا ہے تو جائے، جو چونا لگا سکتے ہیں لگا، ہمیں کون پوچھے گا۔ اللہ نے اس کو کتنے شدت سے بیان فرمایا ہے، اور کیسے ایک معاشرے کا ایکا، ملن، اتفاق، اتحاد کیسے اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ہمارے معاشرے کو نصیب فرمائے۔ یہ تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے ہم جن نفرتوں میں مبتلا ہے، اللہ ان سے نکال کر ہمیں آپسی محبت، ماں باپ کی ہو یا رشتہ داروں کی ہو یا یتیم و مسکین کی ہو یا اپنے مومن بھائی کی ہو،
اللہ وہ محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا۔